बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ मैंने कहा आपकी छुट्टी को थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ करूं। आज आपको एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताऊंगा जो अपनी शक्ल को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता। इसके अलावा जितना झूठ उस सुल्तान के बारे में लिखा गया शायद ही किसी के बारे में वो लिखा गया हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ग़ुलाम था, लेकिन जो मुतासिब मुर्रिखीन हैं, जो मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, उन्होंने उसकी शख्सियत को बड़ा मसख़ करके पेश किया। उस सुल्तान का पार्ट 1 आपको जो है वो बताऊंगा। इसके अलावा आपको अपने चंद पसंदीदा शेर वो सुनाऊंगा। आप बहुत इंशाअल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और फिर कुतखाने में आज हमारे मौक़िफ़ की जीत है कि अब कठपुतलियों ने चीखना शुरू कर दिया है और जजों से माफ़ी तलाफ़ी तक बात आ गई है। इसी से हम अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे। वन एंड ओनली जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ द कोर्ट वो जजों के साथ मामला सेटल किया जा सकता है। अब आउट ऑफ द कोर्ट आप बेहतर जो है वो समझते हैं कि ये बेहतरीन ख़रीदार हैं, ये बेहतरीन कीमत लगाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ और जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि जनरल जिलानी के घर सरिया लगाने से किया। ये तोहफ़े तहाइफ देना, ये अरब शहज़ादों को तलोर खिलाना, फिर अरब शहज़ादों की सारी ज़रूरियात को पूरा करना, कतरियों की ज़रूरियात को पूरा करना, क्योंकि इनका मौक़िफ़ है कि एवनफील्ड और मेफेयर अपार्टमेंट्स इनको कतरियों ने दिए। किन खिदमात के औज़ दिए ये कभी नहीं बताते। फिर इनके अकाउंट्स में लोग पैसे डाल जाता है, चाहे वो इनकी ख़वातीन है, चाहे वो मर्द हजरात हैं, इनके अकाउंट्स में कोई पैसे डाल जाता है तो इनको पता ही नहीं होता। तो इनका मिजाज वही है। अब मैं पहले दिन से, जो व्यूअर मुझे फॉलो करते हैं, मैं पहले दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है कि अदलिया एक आइनी इदारा है, अदलिया एक कानूनी इदारा है। जिस तरह दूसरे इदारे हैं उसी तरह ये भी एक इदारा है। इसको कानून की बैक है, इसको आइन की बैक है। बस जजों पे डिपेंड करता है कि वो कितना ग्राउंड पकड़ते हैं। हम एक बार फिर सलाम पेश करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार एंड कंपनी को, जिन्होंने पाँव पकड़े मीन के ग्राउंड पकड़ा। वो खड़े हो गए और उन्होंने 6 जजों ने खत लिख दिया। उन्होंने न सिर्फ खत लिखा बल्कि पूरा जो निज़ाम अदल था उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए कि जी हम पे दबाव आता है, हमें फ़ोन किए जाते हैं, हमारे बेडरूम्स में जो है ना वो कैमरे लगे हुए हैं, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, हमारे रिश्तेदारों को अप्रोच किया जाता है, हमारे दोस्तों को जो है वो अप्रोच किया जाता है। आज एक और केस जो है ना, वो जो सहूलतकार है आमिर फारूक, ये वो केस था टेरियन वाइट केस, जिससे जो है वो पहली दफ़ा वो डिवीज़न आई और जिस पे पहली दफ़ा जजों पे बहुत ज़्यादा दबाव आया। हालांकि 3 रुकनी बेंच ने ये मुकदमा सुना था और 2-1 से इसको नाकाबिल समाअत करार दिया था, लेकिन आमिर फारूक ने फिर इस केस को लगा दिया है 2-3 दिन बाद। और ये वो केस था बकौल जजों के टेरियन वाइट का, ये वो केस था जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव आया था कि आप इस केस में इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दें। यानी ये वो टेरियन वाइट वाला। असल में इनका मकसद क्या है? ये टेरियन वाइट, ये इसाक डार, वो चन्नन दीन सैकलों वाले ना पुत्र, ये इतना सरकारी खर्चा करके ये अमेरिका से ये तफसीलात ले आया, झूठी सच्ची। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर ये इद्दत केस, ये क्या साबित करना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? ये इमरान खान को अपनी तरह बद किरदार साबित करना चाहते हैं। यानी नवाज शरीफ और तारा सैयद की खैर है, हर किसी को पता है कि नहीं बुखारी का घर किसने तबाह किया।
शहबाज शरीफ ने जो जबरी तलाक़ें दिलवाई पुलिस अफसरों की बीवियों को, और तहमीना जो है ना वो दुरानी हो गई, जो खर, जिसमें से खर ने 11 बच्चे पहले निकाले कि पता नहीं 10 बच्चे निकाले, फिर उसके पीछे ये पड़ गया। फिर वो 20 साल की मॉडल आलिया हनी जो इसाक डार ने इस खबीस से शादी कराई जिसकी लंदन में, उनकी खैर है सब की। या फिर वो हमजा शहबाज की बीवी सड़कों पर धक्के खाती रही, आयशा आद मलिक, वो कहती है कि कुरान उठाए, उसकी बेटी भी है, उनकी खैर है। मरियम बीबी के वो शादी और वो तो मैं बात ही नहीं करता, उसकी खैर है। इमरान खान को बद किरदार साबित करना है। इद्दत केस में बार बार मीडिया पे डिस्कस हो, बार बार मीडिया पे डिस्कस हो। अब ये केस आमिर फारूक ने फिर लगा दिया है। ये पहला केस था जहां पे जजों के मुताबिक दबाव आया कि इस केस में गैर इखलाकी हरकत पर इमरान खान को ताहयात वो नाअहल करार दिया जाए। ये अलहदा बात है कि बाजार हुस्न में किन किन की औलादें उन्हीं के सामने नाच रही हैं और उन्हीं की खिदमत कर रही हैं, ये एक अलहदा बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी वो किताब का नाम पार्लिमानी मुजरे, मैं फिर इंशाल्लाह वो सिलसिला शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि किन किन की औलादें, अपनी औलादें, और उनकी माओं को पता है, वहां जो बाइयां हैं ना उनको पता है कि ये किसकी औलाद जो नाच रही है। यानी ये सारा खैर है। बार बार कि जी वो नाम लेकर ना मीडिया पे डिस्कस हो, फिर मीडिया पे आपको पता है कौन बैठे हैं, तो उनको जो है ना कि जी इमरान खान को बद किरदार जो है वो जाहिर किया जाए। वो रियासत मदीना का नाम लेता है, वो इंसाफ का नाम लेता है, तो जिस तरह इनकी शोहरत का तो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि इमरान खान को वो बदनाम किया जाए। ये वो पहला केस था जहां पे जजों पे दबाव आया स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान को ताहयात नायल करें। 2 जजों ने, 3 जज थे, 2 जजों ने इसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया। आज क्या हुआ कि आमिर फारूक ने फिर उसको जो है ना वो लगा दिया। 3-4 दिन बाद वो फिर केस लगेगा, उसमें बहरहाल आमिर फारूक नहीं है, दूसरे 3 जज हैं, वो इस केस को सुनेंगे। ठीक है जी। अब ये राना सनौला ने क्या कहा है कि हम जजों से आउट ऑफ दी कोर्ट वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। निकल गई है फूक सारी। यही बात पहले दिन से पिट रहे हैं कि एक दफा आप खड़े हो जाएं कि जी कोई और इदारे भी हैं, कोई और इदारे भी तनख्वाह लेते हैं, कोई और इदारे भी अवाम का टैक्स फूंकते हैं, कोई और इदारे भी अवाम के वली वारस हैं। सिर्फ आप वली वारस नहीं हैं, ना आपको किसी ने स्टाम्प लिख के दिया है कि आप वली वारस हैं। हाँ, आप उस वक्त वली वारस हैं अगर खुदा न खास्ता बैरूनी मुदाखलत होती है, हमला होता है, तो फिर आपकी जिम्मे, आप सारी तनख्वाहें, प्रिविलेजेस, हर चीज़ आप ले रहे हैं उस चीज़ की। ये तो आपका कोई इस्तेकाक नहीं है कि आप इदारे हैं, बाकी सारे कचरान, बाकी एमन सारे। तो अब राना सनौला ने कहा है जो इनका स्टाइल है, जो ये दे दिला के वो चाय पानी, आपको पता है ना चाय पानी, इनकी सियासत ही चाय पानी है। इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, उसको ये दे दो, इनकी यही है। तो अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कठपुतलियों की। वो किधर गया तिलंगा फैसल वाडा, वो मुस्तफ़ा कमालू, वो जो है ना, बल्कि मुस्तफ़ा कुदाल जो इशरतुल उबाद ने कहा था, किधर गए वो बड़के मारने वाले। तो यानी वो अब राना सनौला कह रहा है कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप कोर्ट के बाहर क्यों सेटलमेंट करते हैं? हुण जड़े बढ़ो ना, हुण नाड़े पक्के करो। और अब ये जो 6 जजों वाला मामला है, ये पहले ही नंगे थे, खैर नजर नहीं आ रहा था आपको, अरशद शरीफ ने बता दिया था। उन 6 जजों के खात ने तो इनको बिल्कुल, इन्होंने अखबार लपेट रखे थे अपने इर्द गिर्द, वो अखबार भी 6 जजों ने वो खींच के ना फेंक दिए कि अब सारा मुल्क देखे कि ये जो है ना कितने नंगे हैं। ना कोई इदारे का पास, ना कोई जो है ना वर्दी का पास, ना कोई अपने सीनियर्स का पास, ना कोई अपने कैरियर का पास। जो जहान का लुच्चा लफंगा, जो जहान का जीरा ब्लेड, जो जहान का जेब कुतरा, ये आपने किया हमारे साथ कि जो जज वो आइन के मुताबिक फैसला देगा। इनके लिए आप क्या करेंगे और क्या करेंगे? इनके लिए, इन करप्टों के लिए जिनसे कौम ने नफरत का इजहार कर दिया, कौम ने 8 फरवरी को कौम ने नफरत का इजहार कर दिया, फिर आप क्यों रुकावट बने हुए हैं और आप क्यों इनको मुसल्लत रखना चाहते हैं? वजह
نہ کوئی ادارے کی انٹیگریٹی کا آپ کو خیال ہے، نہ کوئی ادارے کی عزت کا خیال ہے. کتنی دوریاں بڑھ گئی ہیں جو ہے نا ریاست اور لوگوں میں، کوئی خیال ہی نہیں ہے آپ کو. اب وہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ عدالت سے باہر بات کریں. کیوں باہر بات کریں؟ ہن جڑیں بڑھو نا، ہن سامنے تھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ سارے لوگ جھوٹے، مکار، ایار، کرپٹ، یعنی یہ تو یہی ہے. پہلے بابر سٹار کے خلاف جو ہے نا مہم لانچ کروا دی، محسن کیانی کے خلاف مہم لانچ کروا دی، جس سوشل میڈیا کو یہ شیطانی اور وبا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. پھر بھی وہ نہیں ہٹے، پھر بھی وہ نہیں ہلے اپنی جگہ سے. اور اس نے محسن کیانی نے کہا کہ احمد فرحاد کو پروڈیوس کرو ورنہ وزیر اعظم کو بلاؤں گا 3 دن بعد. پھر اتنے کوئی تھے، اتنے کوئی تھے، یعنی ان کے پیچس اتنے پریشر سے نکلے کہ بجائے پانچوں کو نکلنے کے کسی اور جگہ سے نکلنے شروع ہو گئے. اور اب وہ جو سب سے ان کا بڑا کھڑپینچ تھا وہ کہہ رہا ہے جی کہ عدالت کے باہر جو ہے نا کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. تو ہماری درخواست ہے ججوں سے کہ قطعی طور پہ ان کے چکر میں نہ آئیں، ان کے جال میں نہ آئیں. آپ نہ عمران خان کا ساتھ دیں، آپ نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، نہ حکومت کا ساتھ دیں، نہ فوجیوں کی بات سنیں. آپ آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق، آسمان گرتا ہے گر پڑے، زمین پھٹتی ہے پھٹ جائے، کوئی گھر جاتا ہے گھر جائے، آپ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. آپ بالکل کمپرومائز نہ کریں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ جی ہم معافی مانگ لیتے ہیں. اور آپ جو کہتے ہیں، یعنی یہ بھی واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو آفر کی گئی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں سمجھ جاؤ، جو کہتے ہیں، کسی کا ٹرانسفر کرنا ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہے. اور سامنے تھی ہو نا، ہم تو پہلے دن سے پٹ رہے ہیں کہ پولیس اگر بندہ بن جائے، پولیس یعنی غریبوں کے لیے تو یزید ہیں، شمر ہیں، غریبوں کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں کرتے، جو کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ایک ایسے کھڑا ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین فلموں میں دیکھیں نا، ہر انڈیا کی فلم میں یا وزیر اعلیٰ کو مار پڑتی ہے یا جو ہے نا اس کو وزیر داخلہ کو مار پڑتی ہے. وزیر کو تو ہر اس میں پڑتی ہے، وہ عکاسی کرتے ہیں نا اپنے معاشرے کی. تو یہ لگائے نا پھینٹی وزیروں کو، کیوں نہیں لگاتے؟ وزیر کے پیر ہوتے ہیں، ان کے تو پیر ہیں، یہ تو سرکاری ملازم ہیں. یہ جو عام لوگوں کے لیے، عام لوگ جن کو دیکھ کے معصوم لوگ رستہ بدل دیتے ہیں، ان شمروں کو، یہ شمر ان کے سامنے کھڑے ہونا ججوں کی طرح کہ نہیں کرتے، ہم نہیں اٹھاتے عورتیں اور نہیں ہم گرفتار کرتے، دیں ریٹن دیں، کس قانون کے تحت گرفتار کریں. یقین کریں، میں نے کل بھی آپ کو 3 دفعہ کہا تھا، عدلیہ عدلیہ عدلیہ، بس. کیونکہ مولا فرما گئے نا کہ ظلم پہ تو نظام کفر پہ تو نظام چل جائے گا آرام سے. امریکہ کا کفر پہ چل رہا ہے، برطانیہ کا کفر پہ چل رہا ہے، روس کا کفر پہ چل رہا ہے، چین کا کفر پہ چل رہا ہے نا، بہترین چل رہا ہے. ظلم پہ نہیں چلے گا، ادھر ظلم ہے. کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کوئی چیز. فوج اپنی جگہ پہ ہے، بتائیں. پولیس اپنی جگہ پہ ہے، بتائیں. جج اپنی جگہ پہ ہیں، بتائیں. کوئی اپنی جگہ پہ نہیں ہے. ہر کوئی کریز سے باہر نکل کر چوکے چھکے ماری آنا ہے. لہذا ظلم ہے، جہاں ہر طرف ظلم ہے. تو بہرحال ان آپ کھٹ پتلیوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ آپ ججوں کو کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے باہر، جس طرح ہم نے جنرل جیلانی کا سریہ لگایا تھا اور پھر ہم وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور اس طرح ہم نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بی ایم ڈبلیو کی چابی دی تھی اور آصف نواز جنجوعہ نے ہمارے منہ پہ دے ماری تھی، یعنی وہ چابی. اور پوری فوج ایک ہفتہ خوش رہی تھی کہ ہمارے چیف نے دل خوش کر دیا ہے. نواز شریف نے جب مری میں آرمی چیف کو بی ایم ڈبلیو رشوت دینے کی کوشش کی تھی، باہر کراؤن گاڑی کھڑی تھی، ٹویوٹا کراؤن پرانے ماڈل کی، تو نواز شریف نے کہا تاجر ہے نا کہ جی آپ کی گاڑی آپ کو سوٹ نہیں کرتی، آپ کی پرسنالٹی اس طرح ہے، تو یہ لیں چابی، نئی گاڑی کھڑی ہے. تو انہوں نے بڑا برہم ہو کر چیف نے کہا تھا کہ میں یہی گاڑی استعمال کروں گا، یہ آپ مہربانی کر کے اپنے پاس رکھیں. خرید لو، ہر کسی کو خرید لو بس. یہ بیورو کا یہ کون تھے؟ یہ آروز، سارے بکو مال، سارے حرام خور،
سارے پوسٹوں کے چکر میں، پوزیشنوں کے چکر میں زرخیز ضلع دیے جائیں جہاں سے مال ٹھیک ٹھاک آئے. یہ سارے آرو جو ہے نا وہ یہی تھے، 2 نمبر تھے جنہوں نے یہ الیکشن اس طرح کیا. سکندر سلطان راجہ، کوئی ایک آئین والا بندہ بتائیں جو ان کے ساتھ ہو، ایک جو قانون اور آئین پہ چلتا ہو، ایک بندہ ان 2 پارٹیوں میں. کیونکہ خام ہی انہوں نے شروع کیا ہے، انہوں نے شروع کیا اس راہ پہ ڈالی پاکستان کو انہوں نے، پھر یہ ٹھیک کریں گے. تو بہرحال جی ہم ججوں کے ساتھ ہیں، ججوں کے پیچھے کھڑے ہیں. ججوں سے درخواست ہے کہ آؤٹ آف دی کورٹ کوئی معاملہ نہ سنیں، بالکل ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کو نہ ججوں کو، اور وہ اپنا کام انصاف، قانون اور آئین کے مطابق کریں. چند پسندیدہ اشعار آپ کی نظر، پھر مین جو ہماری کہانی ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن پہلے اس سے لطف اندوز ہوں. کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے. کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے. میں سوچنے لگا ہوں، مجھے مار دیجئے. آپ سے ایک یہ وعدہ لینا تھا کہ اس میں سے جو شعر آپ کو پسند آئے گا نا، آپ نے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے. یہ آپ سے جو ہے نا وہ وعدہ لینا تھا. جو شعر ان میں سے آپ کو سب سے پسند ہے وہ آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے. میں پھر پہلا شعر پڑھتا ہوں. کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے. میں سوچنے لگا ہوں، مجھے مار دیجئے. احساس ہے مجھے کہ بڑا جرم ہے یہ کام. احساس ہے مجھے کہ بڑا جرم ہے یہ کام. میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے. میں ٹھیک سوچتا ہوں، کوئی حد میرے لیے. میں ٹھیک سوچتا ہوں، کوئی حد میرے لیے. میں صاف دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے. یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم. یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم. کیا ظلم کر رہا ہوں، مجھے مار دیجئے. زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار. زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار. میں صاف کہہ رہا ہوں، مجھے مار دیجئے. بے دین ہوں، بے دین ہوں، مگر ہیں زمانے میں جتنے دین. بے دین ہوں مگر ہیں زمانے میں جتنے دین. میں سب کو مانتا ہوں، مجھے مار دیجئے. اور شعر ملاحظہ کریں. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شہر. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شہر. میں آخری صدا ہوں، مجھے مار دیجئے. بہرحال کوئی شعر اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے. اب آتے ہیں اس غلام زادے کی طرف جو آج ہماری، میں نے اسپیشلی میں نے کہا کہ سنڈے ہوگا آپ کو انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو آپ سٹوری انجوائے کریں گے. اسلام کے ابتدائی دنوں میں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت اس علاقے ترکمانستان میں چلا آیا. مسلمانوں سے شکست کھائی، نام تھا یزدگرد. یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا ترکمانستان، اور یہاں رہتے اور مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں اور یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہو گئی. چند نسلوں بعد یعنی وہ جو یزدگرد کی اولاد تھی وہ ترک ہو گئی، وہاں جو آپس سے تھے وہ ترک ہو گئی. 1000 سال پہلے اس خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا. اس غلام سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت سامانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا اس غلام کو. اس وقت سلطنت سامانیہ تھی
اس کا ایک گورنر تھا البتگین، بڑی مشہور پرسنالٹی تھی، اس نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ یعنی پہلے ان 4-5 لائنوں میں کیا ثابت ہوا کہ سبکتگین ترک تھا، نام سے اندازہ کر لیں۔ وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کیسے بن گئے، یہ ہماری سٹوری ہے۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا البتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ البتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال قبل قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ یہ تھی سامانی سلطنت، شاید آپ نے پہلے نام سنا ہو۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ البتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ ان بن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے البتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی۔ البتگین سے ابتدا ہوئی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ البتگین کی اس کامیابی کا یہ فائدہ پہنچا کہ اس کے غلام سبکتگین کو جنرل بنا دیا گیا۔ یعنی پہلے وہ اس کا کماندار تھا، بڑا زبردست نوجوان تھا، تو جب اس نے سلطنت کا اعلان کیا تو فوج سبکتگین کے حوالے کر دی گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس دوران البتگین نے سبکتگین سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی سبکتگین کو دے دیا تھا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا سبکتگین کو۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب البتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین ابو اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنی سلطنت میں افراتفری تھی اور اسے چلانے کے لیے ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے البتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ وہ غلام ہے جو البتگین خرید کر لایا تھا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا ابو القاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو ساسانی سلطنت کے ماتحت کر دیا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا جس طرح البتگین تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب منج گیا تھا، ٹرینڈ ہو گیا تھا۔ یعنی 20 سالہ اپنے جو والد کا 20 سالہ دور تھا، وہ مناسب قد کا ایک مضبوط نوجوان نظر آتا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ جنگ پر جانا شروع ہو گیا تھا۔
اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجا جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجا جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جاں فشانی سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے۔ سو اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ پرانی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، بہت کتابوں میں، اور وہ یہ کہ محمود غزنوی کو فوجیوں نے بتایا کہ جے پال کی فوج کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سخت سردی پڑنے لگے گی۔ یہ فوجیوں نے کہا کہ یہ سالوں سے ہوتا آیا ہے، اس چشمے میں گندگی ڈال دیں تو بہت سردی ہو جاتی ہے۔ یہ فوجیوں نے نوجوان محمود کو بتایا، اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈے موسم کی بالکل عادی نہ تھی، وہ ٹھٹھر کر رہ جائے گی، فوجی کہہ رہے ہیں، اور مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی کے حکم سے سپاہیوں نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس کے کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے، پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑی کہ جے پال کے کیمپ میں سارے مویشی مر گئے۔ سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے۔ یہ جے پال کے لیے تباہی تھی۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ اس دور میں راجا سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری تیار ہو گیا، مگر محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ راجا کا ایک اور ایلچی اس کے پاس پہنچا۔ اس نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح کے لیے راضی ہو گیا، مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور کھچڑی پک رہی تھی۔ ہندو ظاہر ہے۔ جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا۔ کیوں لاہور چلا گیا؟ تاکہ ان کو 10 لاکھ درہم تاوان کی رقم ادا کر سکے، وہ جو وعدہ ہوا تھا۔ لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کی بجائے ہندوستان ریجن کی دوسری ریاستوں دلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج سے مدد مانگ لی۔ ان ساری ریاستوں کی مدد سے جے پال 1 لاکھ کا لشکر لے کر پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے پر نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ سے جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا اسے سر ہی سر نظر آتے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔
سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے اس بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر اس 500 کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس ٹیکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے ہاتھی اپنے ہی فوجیوں پر چڑھ دوڑے اور اسے عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنی میں شامل کر لیا سزا کے طور پہ۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکھار آیا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ایک بار محمود غزنوی نے اپنے باغ میں ایک نیا عالی شان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو بلایا۔ لیکن سبکتگین نے جب گھر کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں نے اس گھر کو صرف ایک کھلونے کی طرح دیکھا ہے جسے میری رعایا میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی یادگاریں تعمیر کرے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہیں۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً 1023 سال پہلے اس شہر بلخ میں، ابھی بھی ہے، بڑا مشہور شہر ہے، سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت یہاں پہ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ کس طرح؟ مرتے وقت اس نے اپنی ساری سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لٹانا شروع کر دیا۔ ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ ایران کے شہر نشاپور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے عیاشی میں لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس کی تربیت سبکتگین نے کی تھی، فوجی بھی اور اخلاقی بھی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ غزنی کے دربار میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش بھی کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا۔ لیکن اسماعیل نے محمود کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اب محمود غزنوی نے اپنے چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اس وقت اسماعیل غزنی میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے اور اب غزنی کے قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا،
لیکن محمود غزنوی ایک بہت ماہر کمانڈر تھا. اس کے سامنے اتنا بڑا لشکر بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا، جس میں محمود غزنوی کی چالوں کا بڑا ہاتھ تھا. لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد پسپا ہو گئی، لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ ان کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی. اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر پورے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے اس خزانے کا کیا کرتا، اور اس خزانے کے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی بھرتی نہیں کی جا سکتی تھی. دروازے پہ محمود کا قبضہ تھا. کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے. قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود کے حوالے کر دی گئیں. اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے، لیکن پوری عمر اس قلعے سے باہر نہ آنے دیتا. اسماعیل نے سچ بول دیا. محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا. اسماعیل کو مزار شریف کے قریب گزگان کے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، لیکن قلعے میں ہر سہولت پہنچا دی گئی، لیکن وہ قید تھا. اس نے گزگان قلعے سے باہر نہیں نکلنا تھا. نوکر چاکر، غلام، خرچہ، کھانا پینا، وہ سارا کچھ اندر تھا، لیکن قید آپ کو پتہ ہے، اور پھر ایک شہزادے کے لیے، اور یہی اس کی موت کا باعث بنا. گزگان میں اسماعیل کی موت واقع ہوئی. محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر کی ہی تھی. یعنی جس طرح اس کا باپ گورنر تھا، اسی طرح وہ بھی گورنر ہی تھا سامانیوں کا. محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھجوایا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور اور بکھرتی سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا. 999 میں 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے، سلطان محمود غزنوی کو یہ فائدہ ہوا اچانک کہ سینٹرل ایشیا کے ایک اور طاقتور ترین حکمران ایلک خان نے بخارا پر چڑھائی کر دی. تاریخ کا ایک مشہور نام ہے ایلک خان، اور یہ محمود غزنوی کا سسر بھی تھا. آگے چل کے آپ دیکھیں گے اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. ایلک خان نے، محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا. اب ایلک خان اس کا سسر بھی تھا، اتحادی بھی تھا، اور سینٹرل ایشیا کا طاقتور ترین حکمران بھی تھا. اب وہ اپنی سلطنت، غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا، اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا ایلک خان.
اب اس کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ یہ پٹھانوں کا ایک محاورہ ہے کہ بادشاہوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی، سلطان نے کہا۔ جواب سنیں، وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں سے ملتی ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیا کریں۔ تو اس نے بھی یہی کیا، وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کے بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا، جس کے بت سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے، اور شہروں میں دولت ہی دولت تھی۔ زرخیز زمینوں والا خوشحال ہندوستان محمود غزنوی کے خوابوں میں آتا اور اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک بدمست ہاتھی نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ کیسے؟ کیا سومناتھ کے مندر کی کہانی ویسی ہے جیسی کہ مشہور ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے کیوں غائب ہیں؟ ویری امپورٹنٹ۔ اور آخر کیوں سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ دوسرے پارٹ میں۔ امید ہے آپ انتظار کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے رزق اور آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کرے۔ پسند کا شیئر کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔